भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहां मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। 300 रुपए की खरीदी पर कूपन भी दिया जा रहा है। मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटा सा हूँ लेकिन हुक्म तेरा या रब मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम ही मुस्लिम भाइयों को और बिरादरान इस्लाम को और मिल्लत इस्लामिया को दिल की गहराई के साथ रमज़ानुल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद भी कहता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला का हम तमाम पर बेपनाह फ़ज़्ल व करम है और उसकी इनायत है कि उसने हमें अपनी ज़िंदगी में फिर से ये मुबारक साअतें अता फ़रमाई। ये वाक़अतन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। रमज़ानुल मुबारक जब आया करता था तो मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की कैफ़ियत का कुछ अजब ही हाल होता था। न सिर्फ़ रमज़ान के आने पर बल्कि आपका मामूल मुबारक तो ये था कि रमज़ान की आमद के 2 माह क़ब्ल से आप लोगों को उसके तरफ मुतवज्जे फ़रमाया करते थे। और न सिर्फ़ लोगों को मुतवज्जे फ़रमाया करते थे बल्कि आपका मामूल था कि आप अपने रब के सामने इज्ज़ व नियाज़ करते और दुआएं किया करते थे रजब ही के महीने से कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिग़ना रमज़ान, कि अल्लाह हमें रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फ़रमाइए और हमारी ज़िंदगी में और हमारी उम्र में आप इतनी बरकत अता फ़रमा दे कि हम रमज़ान तक पहुँच जाए और रमज़ान की बरकतों से मुस्तफ़ीद हो सके। तो ये मेरे और आपके आका का मामूल था और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस बग़ैर एहतमाम के भी इस महीने को अता फ़रमाया। ये उसका बेपनाह करम है। आपको मैं बताऊं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को रमज़ान की आमद से क़ब्ल ही दरमियान सहाबा बैठे हुए हैं और आप उनसे पूछ रहे हैं कि मादा यस्तक़बिलुकुम व मादा तस्तक़बिलून। इसका मतलब यह है कि आप सहाबा से पूछ रहे हैं कि पता है वो क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, तुम किसका सामना करने जा रहे हो। सहाबा हैरान हैं कि अल्लाह के रसूल आखिर ये कैसा सवाल कर रहे हैं। दोबारा आपने सवाल किया कि मादा यस्तक़बिलुकुम व मादा तस्तक़बिलून, वो क्या आ रहा है और तुम किसका इस्तक़बाल करने जा रहे हो। सहाबा फिर हैरान और शशदर कि अल्लाह के रसूल आखिर ऐसा कैसा सवाल कर रहे हैं। तीसरी मरतबा फिर आपने पूछा मादा यस्तक़बिलून व मादा यस्तक़बिलुकुम व मादा तस्तक़बिलून, कि वो क्या आ रहा है और तुम किसका इस्तक़बाल करने जा रहे हो। तीसरी मरतबा जब आपने पूछा तो सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या बात है, अवाह्युन नज़ल अव अदुव्वुन हज़र, कि अल्लाह के रसूल आप जो इस तरीक़े से बार बार पूछ रहे हैं कि क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, किसका इस्तक़बाल तुम करने जा रहे हो, तो क्या कोई अल्लाह की तरफ से ख़ास वही नाजिल हुई है या कोई दुश्मन जो है आने वाला है। क्योंकि उस वक्त का जो माहौल था मदीने में, अगरचे सहाबा हिजरत फरमा कर तशरीफ़ ला चुके थे, अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ला चुके थे, लेकिन मक्का से और बैरून मदीना से दुश्मनों के हर वक्त हमले की जो है ख़दशे वहाँ पर रहा करते थे। हज़रत उमर ने इस तरह का सवाल किया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, बल्कि अब तुम इस्तक़बाल करने जा रहे हो एक ऐसे महीने का, एक ऐसे मुबारक महीने का कि जिसके अंदर एक रात ऐसी है कि अल्लाह ताला उस रात के अंदर
پورے مکہ اور پورے یہ اہل قبلہ کی مغفرت فرما دے۔ تو اس قدر اللہ کے رسول اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے، تو میں یہ آپ سے دست بستہ التماس کروں گا کہ اس مہینے کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو، اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھے اور اس کو کیسے گزارنا چاہیے، اس کا اہتمام خود بھی کرے۔ اگر ہمیں اس کا علم نہیں ہے تو علماء کرام سے جاننے کی کوشش کرے۔ مختصراً میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات میں جو یہ کہنے چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جیسے لوگ حج یا عمرے پر جاتے ہیں، تو حج اور عمرے کو جانے سے پہلے ایک عام معمول ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے مل کر معافی تلافی کرتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے جائیں گے، حج ہوگا اور وہاں پر ہم سارے گناہوں کو معاف کرا کر آئیں گے۔ لیکن اگر ہمارا معاملہ آپ کے ساتھ کچھ خراب ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کے معاملے میں ہمیں کچھ تذبذب رہ جائے، اس لیے آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حج اسلام کے جتنے اراکین ہیں، چار بنیادی فرض ہے، اس میں حج کا نمبر کتنا ہے؟ اسلام میں جو 4 فرائض ہے اس میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا اور بلند مقام نماز کا ہے، اور دوسرے نمبر پر آتا ہے روزہ، تیسرے نمبر پر آتی ہے زکوٰۃ، اور چوتھے نمبر پر حج ہوتا ہے۔ لیکن ہم حج کا اہتمام تو اتنا کرتے ہیں کہ اس پر روانہ ہونے سے قبل اپنی معافی تلافی کر لیتے ہیں۔ رمضان کا ایک مہینہ ایسا آتا ہے، اور ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ حج کے مہینے میں جب بندہ حج پر جاتا ہے تو صرف ایک رات عرفہ کی جو ہوتی ہے وہ ایسی رات ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک کی ہر رات ایسی ہوتی ہے جس میں خود اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، بندوں سے متوجہ ہوتے ہیں اور بار بار مغفرت کے، بخشش کے اور رزق کی تقسیم کے اعلانات ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں رمضان کے وقت میں معافی تلافی کرنے کا احساس تو ہوتا ہے حج کے وقت میں، لیکن رمضان آتا ہے، رمضان چلا جاتا ہے، ہم ظاہری اور رسمی طور پر کچھ عبادتوں پر پابند تو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جن کی وجہ سے عبادت کے اندر خشوع پیدا ہو سکتا ہے اور وہ چیزیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول کرتا ہے، ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہم یہ کوشش کریں کہ معاف کرنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں کہ اللہ نے ایک ایسا موقع دیا ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، بخششوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ بالکل سب کے لیے پروانے رحمت کھلے ہوئے ہے، سوائے شیطان کے کہ ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کریں اور دوسروں سے بھی معافی مانگیں۔ بہت سارے ہمارے قریبی دوست احباب میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، والدین میں بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے حقوق کے ہم جو ہے حق تلفیہ کرتے رہتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو کوشش کرے کہ ہم اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اور بندوں سے بھی اپنی معافی تلافی کر لیں۔ آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے بارہا علماء کرام سے بھی سنا ہوگا کہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائیں، اور آپ جب تشریف لائیں تو آپ نے صحابہ کے درمیان آپ بیٹھ نہیں گئے، بلکہ آپ جب ممبر پر چڑھنے لگے تو جب پہلا قدم آپ نے صحابہ جن صحابی نے یہ حدیث روایت کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فلما ارتقى درجة قال آمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر پہلے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے درجے پر رکھا فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین، جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ کو بڑی حیرت، تیسرے درجے پر بھی اسی طرح سے۔ جب آپ نیچے تشریف لا لیے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا معمول مبارک تو اس طرح کا نہیں تھا، کبھی ہم نے آپ سے ایسا کام نہیں دیکھا کہ آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے چڑھتے چڑھتے جو ہے آمین کہا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل ابھی میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 3 قسم کی، جب میں پہلے زینے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کی مبارک ساعتوں کو حاصل کر لے لیکن اس کے باوجود اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بددعا پر آمین کرے اور جبرائیل بددعا دے رہے ہیں، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان ایسے گزارے کہ اس رمضان کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے۔
اور رمضان کے اندر مغفرت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم رمضان کو اس طریقے سے گزارے جس طریقے پر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رمضان کو گزارا کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو میں نے جیسے بتایا کہ آپ 2 ماہ پہلے سے اس کا اہتمام کرتے تھے، اور جب رمضان کی آخری رات ہوتی تو آپ نے صحابہ کو جمع فرما کر جو ہے ایک مرتبہ خطبہ دیا، اور اس میں فرمایا کہ اب تمہارے سامنے ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، بابرکت مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے کہ اس کے اندر ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ ایک نفل نماز پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ دنوں میں کوئی فرض ادا کیا ہو۔ اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا مہینہ کا بدلہ جنت ہے۔ کسی نے اگر رمضان کے مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لیے جنت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ وہ تو ایسے موقع پر بڑے حریص ہوا کرتے تھے، فوراً پوچھ لے کہ اللہ کے رسول اگر کسی کی استطاعت نہ ہو کہ وہ کسی کو افطار کرا سکے تو آپ نے فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی پر یا ایک کھجور کھلانے پر بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ مہینہ ہے، سب سے پہلے تو اس میں اہتمام کرے، خود بھی روزے ہیں، اور روزوں اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا فرمایا یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہم تو بس اپنی ایک روٹین لائف میں رہتے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور کس قدر گناہوں میں ملوث ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے ایک مہینہ ہمیں یہ عطا فرما دیا، اور خود ہی فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزہ آپ کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم جو ہے وہ متقی بن جاؤ، تقوی والی کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اب میں آپ سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزے اس لیے دیے گئے ہیں کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور آپ دیکھیں کہ ہم سال ہر سال سے روزے رکھ رہے ہیں۔ کوئی ہم میں ایسا ہے جس کی عمر 50 سال بھی ہے، کوئی ایسا ہے جس کی عمر 30 اور 40 سال بھی ہے۔ 30 اور 40 سالوں سے اور 50 سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں، 50 سالوں سے رمضان جو ہے آ رہے اور رمضان جا رہے ہیں، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں اور آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں بات کہ ہماری کیفیت رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد جس طریقے کی ہوتی ہے وہ رمضان کے بعد ویسی ہوتی ہے۔ رمضان سے ایک دن پہلے ہمارا جو مزاج ہوتا ہے سیم وہی کیفیت عید کے دن ہو جاتی ہے۔ 30 دن تک ہم عبادتیں کرتے رہتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کا دن آیا ہماری کیفیت بالکل ویسی ہو جاتی ہے جیسے رمضان سے پہلے تھی۔ اور اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ روزے اس لیے دیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم روزے رکھنے کے باوجود اگر ہمارے اندر تقوی کی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر غلط بیانی سے کام لیا ہے؟ تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ روزے رکھنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پر کہ رمضان جیسے ہی ختم ہوا چاند رات ہی سے ہمارے اندر شیطان پورے طور پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے اور اس کا ہر حرف سچا ہے، لیکن ہم روزوں کو جس طریقے سے رکھتے ہیں وہ ہے غلط طریقے سے۔ ہمارے اندر احتیاطی تدابیر نہیں ہوتی ہے، روزے کے جو آداب ہوتے ہیں، جو اس کے قواعد ہوتے ہیں، اس کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے اور اسی طریقے سے جہالت کے کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو کوئی اس کی ضرورت نہیں کہ یہ بندہ بھوکا رہ رہا ہے، پیاسا رہ رہا ہے۔ تو کوشش یہ کرے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے صبح سے لے کر صبح سے جب ہم سحر کر لیتے اور اس کے بعد غروب آفتاب تک، یہ تو ظاہری روزہ ہے، لیکن روزے کے باطنی جو آداب ہے کہ جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، کسی کے بارے میں غلط خیالات نہ ہو، نظر کے اوپر پہرا ہو، خیالات کے اوپر پہرا ہو، زبان کو بے لگام نہ چھوڑا جائے، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم احتیاط نہیں کرتے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے روزہ ہے اور اس کے بعد چونکہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو آپس میں بیٹھ کر گپ شپ کرنا، واٹس ایپ میں ملوث ہونا، دوسری چیزوں میں ملوث ہونا اور اس کے ذریعے سے اپنے روزے کو خراب کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سوشل میڈیا کا جب آدمی روزے کی حالت میں استعمال کرے گا تو صرف کچھ پڑھنے تک محدود نہیں ہوگا، یا تو کرکٹ دیکھے گا یا نیوز دیکھے گا، کوئی بھی تو نظر کا پہرا نہیں ہوگا، خیالات بہکنے لگیں گے، تبصرے اور تذکرے کے اندر زبان کے اوپر بھی لگام نہیں رہے گا، تو ایسے روزے سے کیا حاصل ہے؟ تو کوشش کریں کہ روزے کو پورے آداب کے ساتھ کریں۔ یہ جب ہم کریں گے تو واقعتاً ہماری زندگی کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔
ہم سال بھر رمضان میں چلے، ہر سال رمضان میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ افسوس یہ ہے اس وقت کا کہ رمضان کبھی ہمارے اندر داخل نہیں ہو پاتا، سالہ سال سے روزے رکھ رہے ہیں، رمضان ہم میں داخل نہیں ہوتا ہے، ہم رمضان میں داخل ہوتے ہیں اور چاند نکلتے ہی رمضان سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آداب کے ساتھ روزے رکھے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، خیالات پاکیزہ ہو، حلال اور پاکیزہ رزق کے ساتھ افطار اور سحری کیجیے۔ یہ خاص طور پر اس کا اہتمام کریں کہ ہماری افطاری بھی اور ہماری سحری بھی حلال اور پاکیزہ رزق کے ذریعے۔ اگر کسی کے حرام ذرائع ہیں تو اس رمضان میں کوشش کریں کہ وہ حرام سے بچ جائے، اللہ اس کی برکت سے پوری زندگی حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے گا۔ دوسرا اہتمام جو ہمیں رمضان میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اس مہینے کو قرآن کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے جس مہینے کی شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں اپنے قرآن کریم کا حضرت جبرائیل کے سامنے آپ دور فرمایا کرتے تھے، تلاوت کا معمول بڑھ جایا کرتا تھا۔ ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ قرآن کے ساتھ رمضان کے اندر ان کا شغف ایسا ہوتا تھا کہ تصور میں نہیں آتا ہے آج کے زمانے میں کہ اس طرح بھی کوئی پڑھ سکتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں پورے دن میں ایک قرآن اور رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور مستقل پوری تراویح کے اندر 30 دنوں میں ایک قرآن ختم ہوتا تھا۔ اس طریقے سے حضرت کا پورے رمضان میں 61 قرآن ختم ہوا کرتے۔ آج ہماری عقل میں بھی نہیں آئے گا، لیکن اللہ ان کے اوقات میں ایسی برکت دیتا تھا قرآن کی وجہ سے کہ وہ اس کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا اور حضرت کا معمول قرآن کے ساتھ بہت تعلق بڑھ جایا کرتا تھا، تو ان کے ایک دوست ان سے ملنے آئے رمضان کے مہینے میں۔ حضرت نے خود اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ظہر کے وقت وہ صاحب آئے اور نماز ہوئی، نماز کے بعد میں اپنے حجرے میں چلا گیا اور میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ صاحب میرے انتظار میں رہے بیٹھے ہوئے، اور میں تلاوت کرتا رہا یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو گئی۔ عصر کی اذان کے بعد میں نکلا اور نماز کے لیے چلا گیا مسجد، اور مسجد سے آنے کے بعد پھر میں آ کر اپنے حجرے میں قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گیا، اور اسی طریقے سے مغرب کا وقت ہو گیا۔ مغرب کے بعد جب روزہ افطار ہو چکا، اس کے بعد وہ صاحب آئے اور مجھ سے کہا کہ روزہ تو ہمارے پاس بھی آتا ہے، لیکن اس طریقے سے بخار لے کر روزہ نہیں آتا۔ تو یہ ہمارے اکابرین کا معمول تھا، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اور قرآن کے جو حقوق ہے عام طور پر ہم رمضان کے علاوہ میں ان کے حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ یہ موقع ایسا ہے کہ اس مہینے میں قرآن کی طرف طبیعت خود بخود راغب ہوتی ہے اور ہر کس و ناقص قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ تو میں ایک بات آپ سے دست بستہ یہ کہنے کی کوشش کروں گا کہ آپ اس مہینے میں کوشش یہ کریں کہ علماء نے قرآن کے جو مختلف 5-6 حقوق بتائے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حقوق قرآن کے کیا ہے؟ مختصر سے سن لیجئے کہ قرآن کے جو حقوق علماء نے بتائے ہیں، سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانا۔ الحمدللہ ہر صاحب ایمان، ہر مسلمان یا ہر وہ بچہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے، اور قرآن کا دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا ہے۔ یہاں سے معاملے ہمارے تھوڑے سے قرآن کے حقوق کی ادائیگی میں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ قرآن پر ایمان تو ہمارا ہوتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنا یہ حق سال بھر عام طور پر لوگ ادا نہیں کرتے ہیں۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ پورے سال بھر میں معمول ایسا ہو کہ یومیہ 1 پارہ، آدھا پارہ، 1 رکوع جتنا پڑھ سکتے ہیں اس کا معمول ہونا چاہیے بہرحال۔ اور قرآن کا تیسرا حق ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا، اور سمجھ کر پڑھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ زبان عربی کا آنا ضروری ہے۔ علماء سے ربط کرے، علماء سے اپنے تعلق کو بڑھائے، قرآن کی زبان عربی کو سمجھنے کی، اس کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ الحمدللہ ہمارے شہر ناندیڑ میں مختلف ادارے ایسے ہیں جو عصری اداروں میں اور اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے نوجوان بچوں کو عربی زبان سکھانے اور پڑھانے کا ایک معقول نظم کیے ہوئے۔
تو کوشش کرے کہ وہاں پہنچے، اپنے بچوں کو بھی شریک کرائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یا یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم ہمارے پاس شہر میں الحمدللہ کئی مساجد ایسی ہے جہاں پر درس قرآن کا نظم ہوتا ہے، ان درس قرآن کی مجلسوں میں اور نشستوں میں شریک ہوا کریں تو ان کو سن کر ہی ہم قرآن کو سمجھنے والے بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ جتنی باتیں ہم نے سنی اور تلاوت کی اور سمجھی ہے اس پر عمل کرنا ہے، یہ سب سے اہم حق ہے۔ قرآن ہدایت نامہ ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اگر عمل کرنے کا جذبہ ہی نہ ہو تو فائدہ ہی کیا ہے؟ تو کوشش یہ کرے کہ قرآن کو ہم اس مہینے میں تلاوت کا بھی معمول بنائیں گے، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ عمل کرنا سب سے بنیادی شرط ہے۔ اور پھر پانچواں حق ہے کہ اس کی تبلیغ کرنا، قرآن کی تبلیغ کرنا۔ جو تعلیمات قرآن کی ہمیں حاصل ہوئی ہے ہم دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ دو اہم کام ہوئے رمضان کے۔ تیسرا اہم کام اور تیسری اہم عبادت جس کو اللہ کے رسول نے بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر سنت قرار دیا ہے، سنت مشروع قرار دیا ہے، وہ ہے تراویح۔ تراویح کی نماز، اس کے اہتمام کی کوشش کیجئے۔ 20 رکعت نماز تراویح یہ سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد مبارک سے لے کر اس وقت تک بالاتفاق امت کا اجماع ہے اور امت اس پر عمل کرتی آ رہی ہے۔ اس سنت کو ادا کرتے رہیں۔ اور مختلف جگہوں پر ایک رواج ابھی اس وقت ایسا چل پڑا ہے 10 دنوں کی تراویح کا۔ 10 دنوں کی تراویح کے جواز یا عدم جواز کی بات ہم نہیں کریں گے، لیکن میں ان لوگوں سے جو کہیں پر 10 دن کی تراویح پڑھتے ہیں ان سے دستبستہ یہ التماس کروں گا کہ آپ اگر اپنے اوقات کی مشغولیت اور مصروفیت کی وجہ سے کہیں 10 دن کی تراویح پڑھنا چاہتے ہیں بالکل پڑھیے، بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن باقی کے جو 20 دن ہیں آپ اس کے اوپر جو ہے مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں کہ اب میں نے 10 دن کے اندر تراویح میں پورا قرآن سن لیا، اب مجھے تراویح پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے اور بالکل یاد رہے کہ تراویح کی نماز پڑھنا ایک مستقل سنت ہے اور ہر روز تراویح کے اندر قرآن کو سننا یہ دوسرا مستقل سنت کام ہے۔ تو تراویح آپ اگر 10 دن پڑھ کر فارغ بھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی 20 دن آپ اسی اہتمام کے ساتھ تراویح کو پڑھیں، اور بلکہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ پورا قرآن بالکل ایک امام کے پیچھے صحیح طریقے سے آپ کے نظروں سے آپ کی سماعت پر سے گزر جائے۔ تو یہ تیسرا کام ہے۔ چوتھی بات کہ قرآن کی تلاوت بھی ہو، تراویح کا اہتمام بھی ہو، لیکن اس مہینے کی عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو بیان فرمایا تھا ہم ان پر غور کریں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مہینہ غم خواری کا ہے، یہ مہینہ غم خواری کا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کچھ ظاہری عیش و آرائش کی چیزوں سے نوازا ہوا ہے اور مال و دولت کی فراوانی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا ہے تو آپ اپنے اطراف کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اس وقت امت مسلمہ کے اندر خاص طور پر اپنے اڑوس پڑوس کے اندر بہت سے مسلم گھرانے ایسے ہیں جو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی محتاج ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ غم خواری کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تو ہر وقت آپ کا دست مبارک ہمیشہ کھلا رہا کرتا تھا، لیکن رمضان کے متعلق آپ کے بارے میں احادیث کی کتابوں میں وارد ہوا ہے کہ رمضان میں آپ کی صدقات اور نفلی صدقات کا حال کچھ ایسا ہو جاتا تھا جیسے تیز جھونکوں کے ساتھ ہوائیں جو ہے چلا کرتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ نے مومن کے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، رزق کے دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو کوشش کرے کہ جس قدر ہو سکے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے طریقے مبارک پر عمل کرتے ہوئے تیز ہواؤں کی مانند اپنے ہاتھوں کو کشادہ کریں اور اپنے اڑوس پڑوس کے جو محتاج ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے ہاں افطار اور سحر کے نظم میں کچھ کمی ہو پا رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، ان تمام کے ساتھ اپنے معاملات کو صاف کرے اور امت مسلمہ کے لیے اس میں دعائیں کرے، نوافل کا اہتمام کرے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، کیونکہ یہ برکتوں کو، رحمتوں کو لوٹنے کا اور مغفرتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اور آخری عبادت جو اس مہینے کی ہے وہ آخری عشرے کے اعتکاف کی ہے۔ اعتکاف کا معمول بنانا چاہیے۔ ہم لوگوں نے چونکہ یہ سن رکھا ہے کہ اعتکاف سنت کفایہ ہے، تو عام طور پر ہمارا مزاج اس طرف جاتا ہی نہیں،
کوشش کرنا چاہیے. سنت کفایہ ہے, ہمارے مسجد میں کوئی اگر اعتکاف کر رہا ہے, ہم پر سے وہ سنت ساقط ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے رسول نے جس سنت کو کیا ہے اس کو اپنی زندگی میں کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. تو اعتکاف کا بھی اہتمام کریں, مساجد کے اندر اعتکاف ہو, اور اس دوران جو دعائیں کی جائے گی اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے. اس وقت پوری دنیا میں عام طور پر اور ہمارے اپنے ملک بھارت دیش کے اندر مسلمان اور اسلامی شریعت جن حالات سے دوچار ہے وہ آپ جانتے ہیں. یہ مہینہ دعاؤں کا ہے, اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرے کہ اللہ یہ جو حالات آئے ہوئے ہیں ہمارے ملک بھارت دیش کے اندر بھی اسلام اور مسلمانوں کے اوپر اور اسلامی شعارات کو جو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے, یہ ہماری اپنی بدعملیوں کی وجہ سے ہے. اپنی بدعملیوں کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کرے, استغفار کرے, اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرے, اور اس رمضان کو ایسے گزارے کہ آنے والی پوری زندگی ہماری اس نہج پر ڈھل جائے اس کی برکت سے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سونے کے مشہور و معروف تاجر سید محسن سنار کے یہاں شادی بیاہ اور دیگر تقاریب کے لیے سونے کے زیورات جیسے عربی ڈیزائن کے لانگ ہار, نیکلیس, گلسر, رانی ہار و دیگر دستیاب ہیں صرف اور صرف عاطف جیولرز کے پاس. ہمارا پتہ ہے حضرت پیر پورہ نگر, ناندیڑ. ناندیڑ اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو لائک کریں, نیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور آپ کو کیسی لگتی ہے کمنٹ کریں, اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب ضرور کریں.